अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। हफ्ते भर की खास खबरों और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर हफ्ते के रोज सुहेल वड़ाइच का हम तज्जिया लेते हैं। आगाज करेंगे हम वजीर दाखिला चौधरी निसार की मुलाकात जो कि वजीर आजम नवाज शरीफ से हुई। सुहेल साहब, जानना में चाहेंगे कि नाराज हैं चौधरी निसार और वो काफी वोकल हैं इसके बारे में। ये रूठने मनाने का सिलसिला आखिर इसकी जड़ क्या है, कितना गहरा है? देखें, गहरा अगर बहुत गहरा होता तो जिस दिन ताहिर उल कादरी साहब ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया है उस दिन चौधरी निसार अली खान साहब पंजाब हाउस में बैठकर सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए हदायत ना देते, वहाँ बैठकर हिकमत अमली ना बनाते, और उन्होंने वहाँ ये हिकमत अमली बनाई जो लाहौर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। लाहौर में बहुत अग्रेसिव हिकमत अमली थी जिसमें बेगुनाहों का खून बहा, और रावलपिंडी में ऐसे लगता था कि लोग पुलिस को मार रहे हैं, मुजाहिरीन, और पुलिस मजलूम हो गई और मुजाहिरीन ऐसे लगता था कि तशद्दुद कर रहे हैं। तो ये सारी स्ट्रेटजी चौधरी निसार अली खान साहब ने पंजाब हाउस में बैठ के बनाई। वहीं पुलिस मौजूद थी, वहीं से वो आर्डर जारी करते रहे, वहीं से सारी, और क्या था आर्डर, क्या था कि जहां मुजाहिरीन का दबाव हो वहाँ रास्ता खोल दें। और शायद इसीलिए कुछ लोग एयरपोर्ट पे भी पहुंच गए, और जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उन्होंने उसका रुख बदल दिया। तो चौधरी निसार अली खान वाज वेरी मच इन द गवर्नमेंट। हाँ, उनके इख्तलाफात थे, ख्वाजा आसिफ थे, उनके इख्तलाफ थे बजट से, और वज़ीर आज़म से उनका इख्तलाफ था कि जिस तरह वो पहले हर मामले में एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, इंटीरियर मिनिस्ट्री के हवाले से और सियासी हवाले से उनसे मशवरा करते थे, उसमें कमी आ गई थी। और वज़ीर आज़म ने कुछ और लोगों को भी एंटर कर लिया था अपनी मशवरा साजी में। तो ये थी वो वजह जिसकी वजह से वो नाराज़ थे। सुहेल साहब, ऐसी खबरें भी तो थी कि वजारत दाखिला में उतने अब एक्टिव नहीं है। तो आपने बात की ना कि पिछले ऑपरेशन की उन्होंने निगरानी की। अब्दुल कादिर बलोच साहब का नाम सामने आ रहा था कि उनको वज़ीर दाखिला बनाया जा सकता है, और जिस तरह पहले वोकली पार्लियामेंट में हर हफ्ते बहुत घन गरज के डिफेंड करते थे हुकूमत को, वो भी नहीं करते थे। चौधरी निसार अली खान साहब बहुत अच्छे मुकर्रर हैं, और नून के पास उन जैसे लॉजिकल स्पीकर कम हैं, और इसलिए जब वो अपोजिशन में थे तो अपोजिशन लीडर थे, उस वक़्त भी बड़ी घन गरज के साथ बात करते थे, अब भी बड़ी घन गरज के साथ बात करते हैं। लेकिन चूँकि ये लड़ाई थी, एक अंदर खाने सर्द जंग थी, और चौधरी निसार अली खान साहब, पहले भी हमने एक दिन उनको डिस्कस किया था, बड़े ईगोइस्ट हैं, और अपनी अगर थोड़ी सी भी नाराज़गी हो तो वो उस जूद रंजी का इजहार करते हैं, मुजाहरा करते हैं, रुस जाते हैं। तो ये उनका है ख़ास अंदाज़ है। ईगोइस्ट जो आपने कहा है जैसे थे, पार्टी में अक्सर वो वज़ीर आज़म साहब के जो अहकामात होते हैं उनके साथ इख्तलाफ भी करते हैं, रेबेलियस भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इतनी अहम वजारत उनको दी जाती है। ऐसा क्या उनके पास ख़ास गुण है? कि देखिए, पहली तो बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ को अब तक उनके बारे में ये शक नहीं है कि वो उनके लायक नहीं हैं। अच्छा, इसलिए उनके बारे में उनका पैमाना और दूसरे जो रेबेलियस लोग होते हैं उनके बारे में पैमाना मुख्तलिफ है। दूसरे जो बागी होते हैं उनके बारे में ये सोचा जाता है कि ये हमारे ख़िलाफ़ बगावत कर रहे हैं, जबकि चौधरी निसार अली खान की तरफ से जितने भी लोग गए उनको मिल के आए, उन सब ने कहा कि वो मियाँ नवाज शरीफ के अलावा किसी को कायद नहीं समझते, उनके साथ हैं, उनके लायल हैं, लास्ट आदमी होंगे। हाँ, उनका इन चीज़ों पर इख्तलाफ है, तो इसलिए उनके साथ इनका रवैया मुख्तलिफ होता है। दूसरा, पहले भी मैंने कहा था कि चौधरी निसार अली खान का बहुत ही ख़ास पॉलिटिकल एक्यूमन है, और जो मुस्लिम लीग नून की आइडियोलॉजिकल सेटिंग है उसमें चौधरी निसार अली खान का बहुत रोल है। मसलन कि मुस्लिम लीग नून जो है ये इसकी बड़ी ख़ास किस्म की आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन है कि ये राइट विंगर है, सेंटर राइट को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन साथ ही साथ इंडिया से तल्लुकात भी चाहती है। साथ ही साथ की खारजा पॉलिसी का अंदाज सेंटर राइट वाला नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट की दोस्ती भी रही, एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाइयाँ भी रहीं।
تو یہ ساری جو ڈائریکشن ہے اس میں چودھری نثار علی خان کا بہت اہم رول رہا، کیونکہ چودھری نثار علی خان کی فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ ان کے بھائی لیفٹیننٹ جنرل تھے، ان کے بہنوئی، ان کی فیملی کے لوگ، ان کے والد بریگیڈیئر فتح خان صاحب، تو پورا ایک ان کا ملٹری بیک گراؤنڈ ہے، تعلقات ہیں، اسی خطے کے بہت سارے جرنیل ہیں، تو اس لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جتنی ڈپینڈنس نواز شریف کی ان پر تھی اس میں کمی آئی ہے، اور نواز شریف شاید براہ راست بھی اب انہوں نے ایک راستہ بنایا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ میاں صاحب کو یقین ہے کہ وہ لائلسٹ ہیں، جب اس طرح کی خبریں آگے آتی ہیں کہ شاید وہ پی ٹی آئی جوائن کر لیں، شاید وہ کچھ لوگوں کو لے کر علیحدہ اپنا دھڑا بنا لیں، نو کانفیڈنس ووٹ دے دیں وزیر اعظم کے خلاف، تو ان افواہوں پہ وہ کان نہیں دھرتے وزیر اعظم؟ نہیں، دیکھیں مثلا پہلے جب بنی گالا میں گئے ہیں وزیر اعظم نواز شریف جب گئے ہیں عمران خان سے ملنے بنی گالا میں، تو اس سے پہلے مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ چودھری نثار علی خان صاحب کی کافی ملاقاتیں ہوئی تھیں عمران خان صاحب سے، اور بلکہ ایک ملاقات جو وزیر اعظم اور چودھری نثار علی کی ہوئی، اس میں وزیر اعظم نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ بہت عمران خان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں دہشت گردی کے حوالے سے ان کو ایک پیج پہ لا رہا ہوں۔ تو دونوں ایچیسن کالج کے پرانے سٹوڈنٹ ہیں، ایک ہی کرکٹ ٹیم میں رہے ہوئے ہیں، اور اس لیے بہت سی ان کے اندر کامنالٹیز بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ مخالفت بھی عمران کی الیکشن کمپین میں چودھری نثار علی خان نے کی تھی، تو ان کے پاس دونوں اعزازات ہیں، اور اپوزیشن کے زمانے میں عمران خان ان کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ ابھی کل بھی انہوں نے کہا کہ چودھری نثار علی خان پی ٹی آئی میں آ جائیں ہمیں جوائن کر لیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ چودھری نثار علی خان یہ آپشن یوز کریں گے کہ وہ پی ٹی آئی میں چلے جائیں۔ مجھے ان کی جو شخصیت کی سمجھ ہے اس میں وہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جائز طور پر نون لیگ کا پلر سمجھتے ہیں، اور آپ ان کی الیکٹورل ہسٹری دیکھیں کہ وہ جب سے الیکشن لڑ رہے ہیں ہر دفعہ وہ اسمبلی میں آئے ہیں، تو چند ہی لوگ ہیں جو ان کے مخدوم امین فہیم ہے یا ایسے لوگ اور بہت کم ہیں، لیکن کنزیکٹو طور پہ صرف وہ اکیلے ہیں جو جیتے ہیں۔ ٹھیک ہے سہیل صاحب، یہاں بریک لیں گے، جب واپس آئیں گے تو سول ملٹری تعلقات پر بات کریں گے۔ جمہوریت میں آئیڈیلی فوج کا کردار ہونا کیا چاہیے، دیکھتے رہیے میرے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو میرے مطابق۔ بریک پر جانے سے پہلے سہیل صاحب، ہم نے چودھری نثار کی تھوڑی پرسنالٹی ایویلویشن کی کہ وہ ان کی کتنا انٹیگرل پارٹ ہے ان کا پاکستان مسلم لیگ نواز میں۔ خواجہ آصف جو کہ ان کے مد مقابل ناراضگیاں ہیں، ان کا کیا ایسی خاص بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے اتنے قریب ہیں؟ دیکھیں ان میں دونوں میں بول چال نہیں ہے، ہم نے اسی پروگرام میں پہلی دفعہ اس چیز کا انکشاف کیا تھا، اور دیکھیں خواجہ آصف جو ہیں ان کو خود پک کیا شریف فیملی نے غلام حیدر وائیں صاحب کے ذریعے۔ جب خواجہ صفدر کی ڈیتھ ہوئی تو یہ بینکر تھے، اور انہوں نے خود لائے، پہلے سینٹ میں لائے، پھر ان کو قومی اسمبلی میں لائے، تو اس طرح سے یہ ان کے ہینڈ پکڈ ہیں۔ اور خواجہ آصف اندر تو شاید کبھی اختلاف کرتے ہوں گے، لیکن بالکل ان کے ساتھ ہم آہنگ ہے ان کی سوچ کے ساتھ میاں نواز شریف کی۔ میاں نواز شریف اگر اپنا کسی بارے میں نظریہ بدل لیں تو خواجہ آصف بھی 1 منٹ میں اس میں تبدیلی لے آئیں گے۔ اچھا، تو لیکن شاید چودھری نثار علی اس میں دیر لگائیں، تو یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو خواجہ آصف تو بالکل ان کے گھر کے آدمی ہیں، چودھری نثار بھی لائلسٹ ہیں، لیکن وہ اپنی رائے بھی رکھتے ہیں، اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور اس اظہار کی وجہ سے پھر پرابلم بھی پیدا ہوتے ہیں۔ چلیں آگے بڑھتے۔ سول ملٹری تعلقات جو کہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ ڈسکس کیا جا رہا معاملہ ہے، خاص طور پہ اس وقت موجودہ صورتحال کے تناظر میں، اگر ہم تھوڑی سی بکش بات کریں، کوئی بھی اگر جمہوریت ہو اس میں فوج کا آئیڈیل کردار ہونا کیا چاہیے؟ میں بڑی آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں لندن گیا ہوا تھا تو محترمہ سے میری ملاقات ہوئی، تو وہ رحمان ملک کے گھر تھیں، تو ہائیڈ پارک کے ایک کونے پہ رحمان ملک کا گھر تھا اور دوسرے کونے پہ محترمہ کا کنزنگٹن میں، ساؤتھ کنزنگٹن میں۔
تو جب وہ رحمان ملک کے گھر سے نکلنے لگیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلو تم واک کرتے ہیں. تو واک کرتے ہی اس وقت جنرل مشرف صاحب کا دور تھا, تو انہوں نے مجھے کہا, اور اس وقت بات چل رہی تھی کہ جنرل مشرف اور پیپلز پارٹی میں کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے. تو محترمہ نے مجھے سوال کیا کہ اگر ہم نے ملیٹنٹ اور ملٹری میں سے ایک چوز کرنا ہو تو ہم کسے کریں گے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ محترمہ بکش بات کی جو آپ نے کہا کہ فرید زکریا نے ایک جگہ لکھا ہے فیوچر آف دی ورلڈ میں, فیوچر آف فریڈم میں, جو ان کی کتاب ہے بڑی مشہور فیوچر آف فریڈم, اس میں اس نے لکھا ہے فرید زکریا نے کہ دیکھیں دنیا میں جہاں بھی جمہوریت آئی ہے اس میں پہلے آرڈر آنا ہے, سوسائٹی میں پہلے آرڈر آتا ہے پھر ڈیموکریسی آتی ہے. اگر سوسائٹی میں ڈس آرڈر ہو, انارکی ہو, تو جمہوریت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور آرڈر لانے کے لیے ملٹری ضروری ہے. تو اس لیے اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو ملیٹنٹ اور ملٹری میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا تو اسے لازمی طور پر ملٹری کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ ملک کے اندر آرڈر رہے. آرڈر رہے گا تو ڈیموکریسی آئے گی. تو فوج کا کردار ہونا کیا چاہیے جمہوریت میں؟ ہاں, اگلی بات یہ ہے کہ بھائی اس وقت جو ہم جس سچویشن میں چلے گئے تھے کہ سوسائٹی ڈس آرڈر کی طرف چلے گئے تھے, اور ڈس آرڈر کو جتنی دیر تک آرڈر میں نہ لائیں, ڈیموکریسی واز آلسو انڈر تھریٹ. اب اس وقت سچویشن یہ تھی کہ خوف و ہراس طاری تھا. اگر یہ آپریشن نہ ہوتا, اگر ملٹری جو ہے وہ میدان عمل میں نہ آتی تو شاید ڈیموکریسی بھی ایٹ سٹیک تھی. تو جب پورے سسٹم کو خطرہ تھا اس آپریشن سے پہلے, اب ظاہر ہے جب ایک سسٹم اسٹیبلش ہو جاتا ہے, جب جمہوریت اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو پھر فوج پیچھے چلی جاتی ہے. لیکن جتنی دیر تک انارکی رہے گی, جتنی دیر تک ڈس آرڈر رہے گا, اس وقت تک آرڈر لانے کے لیے ملٹری کی ضرورت ہے. جمہوریت اور ملٹری کا تعلق آرڈر لانا ہے, یعنی ملٹری کا کام آرڈر لانا ہے تاکہ جمہوریت مستحکم رہے. لیکن جب بھی جمہوریت تھوڑا سا بھی پیروں پہ اپنے مضبوط ہونا شروع ہوتی ہے, لیکن وہ سیاستدان خود پھر دعوت دیتے ہیں کئی مرتبہ فوج کو. فار ایگزامپل آرٹیکل 245 انووک کیا گیا, کہا گیا کہ جی لانگ مارچ کو روکنے کے لیے اس دن موجود ہوگی فوج. میرا یہ خیال ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو آپریشن کا آفٹر افیکٹ ہے, کیونکہ سب کو اندازہ ہے کہ جب آپ آپریشن کریں گے تو اس کا کچھ نہ کچھ ری ایکشن ہوگا, اور اس ری ایکشن کے لیے ہماری سویلین اتھارٹیز جو ہیں وہ اس طرح ویل ایکوپڈ نہیں ہیں. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے, اور یہ بالکل جائز بات لگتی ہے. دوسرا اس کا سیاسی پہلو ہے. سیاسی پہلو یہ ہے کہ میاں نواز شریف ایسے لگتا تھا کہ دباؤ میں ہے, اور اس دباؤ سے نکلنے کے لیے انہوں نے تھوڑا پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے. اور اس پیچھے ہٹنے میں انہوں نے آرٹیکل 245, جس کے لیے ماضی میں بہت ریزسٹنس ہوتی تھی آرٹیکل 245 کے اختیارات دینے میں, اب انہوں نے فوراً دے دی ہیں. تو یہ وہ سپیس ہے جو پولیٹیکل گورنمنٹ کی طرف سے ریٹریٹ کرتے ہوئے سپیس دی گئی ہے, تاکہ سیاسی گورنمنٹ وقت لینا چاہتی ہے, تاکہ وقت لے کر وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرے, کچھ اپنے اکنامک پروجیکٹ سامنے لے آئے, کوئی بجلی کے بارے میں کوئی بہتر خبریں دے سکے. اس وقت تک وہ چاہتے ہیں کہ آرڈر رہے سوسائٹی میں, جس کی میں پہلے بات کر رہا تھا. اسی آرڈر کے لیے یہ اقدام کیا گیا. کیا پھر اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ سیاسی قیادت اور فوجی قیادت ان کے درمیان اب صلح ہو چکی ہے, معاملات بہتر ہو چکے ہیں, دونوں اکٹھے چلنے پر تیار؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اقدامات ہوئے ہیں, آپریشن, آرٹیکل 245 اور بے شمار ملاقاتیں, مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ضرور ڈیولپ ہوئی ہے. اور جو پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ حکومت 14 اگست کو چلی جائے گی, میرا خیال ہے کہ اب ایسا نظر نہیں آتا. اور میں پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ پہلی ایسے لگتا تھا کہ حکومت ڈی کیپیسیٹیٹ ہو گئی ہے, اس کی کیپیسٹی ٹو ورک جو ہے وہ انجر ہوئی ہے, ڈیمیج ہوئی ہے. اور میرا پہلے بھی یہ نقطہ نظر تھا کہ شاید حکومت نہیں جائے گی, اس کی ابیلٹی ٹو ورک جو ہے اس پر قدغن لگ گئی ہے.
لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس پالیسی سے ابیلٹی ٹو ورک میں کچھ بہتری آ جائے گی، اور دوسری طرف جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپس میں شیئر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا۔ سچویشن ڈیفیوز ہوگی، آپ نے جیسے کہا کہ 14 اگست کو حکومت نہیں جائے گی، لیکن بریک سے واپس آ کر آپ سے پوچھیں گی پھر کیا 14 اگست کو عمران خان لانگ مارچ کریں گے یا نہیں؟ دیکھتے رہیے میرے مطابق۔ ویلکم بیک ٹو میرے مطابق۔ بریک پر جانے سے پہلے سہیل صاحب، آپ نے کہا کہ سیاسی قیادت اور فوجی قیادت کے درمیان معاملات بہتر ہوتے جا رہے ہیں، پھر اپوزیشن کا کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب جو انہوں نے اتنا بڑا لانگ مارچ اناؤنس کیا ہے، اب 14 اگست کو وہ کریں گے لانگ مارچ؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں عمران خان کے مطالبات کو بالکل جائز سمجھتا ہوں۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے کہا تھا کہ بھائی اگر ایک بھی ووٹ سٹف ہوا ہے، ایک بھی ووٹ ضائع ہوا ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور 4 حلقے جو عمران خان کا مطالبہ ہے بالکل جائز ہے، بالکل اس کے ایک ایک ووٹ کی تحقیقات ہونی چاہیے، کمیشن بننا چاہیے، اور آئندہ کے لیے دھاندلی کے طریقے روکنے کے لیے نظام وضع ہونا چاہیے، کمیٹی بننی چاہیے، جس سے بھی عمران کی تسلی ہو وہ کرنا چاہیے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مطالبات بالکل ٹھیک ہے۔ طریقہ کار بھی ٹھیک ہے؟ طریقہ کار کیا لانگ مارچ کرنا چاہیے، اس پہ میرا اختلاف رائے ہے، اور شاید وہ بھی پریشر ٹیکٹکس کے لیے تھا، اور اب حکومت کو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ریکنسیلیشن کرنی چاہیے، فوری طور پہ عمران سے رابطہ کرنا چاہیے، اور اب پرویز رشید صاحب کا جو بیان آیا وہ جائز سمت میں ہے، بالکل درست سمت میں ہے۔ فوراً کمیٹی بنائیں، کوئی راستہ نکالیں، کسی ریٹائرڈ جج کو لگانا ہے، سیاست دانوں نے کرنا ہے، جو بھی طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے اس کا فوری کام شروع کریں، کیونکہ پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں، ٹریبیونلز نے اتنا لیٹ کر دیا ہے کہ 1 سال گزر گیا اور ابھی تک فیصلے نہیں ہوئے، اور پھر کروڑوں روپیہ لگ جاتا ہے اس سارے پروسیس میں۔ یہ بالکل غلط پروسیس ہے، اس کو چینج کرنا ہوگا کہ اگر آپ کو الیکشن میں کوئی شکایت ہے تو آپ رل جاتے ہیں، تو یہ تو بالکل غلط ہے۔ ہاں، اگلی بات آ گئی لانگ مارچ کی۔ اب اس ساری سچویشن کے اندر ایک تبدیلی آ گئی۔ پہلے عمران خان نے لانگ مارچ کرنا تھا پنجاب پولیس کے خلاف اور فیڈرل پولیس کے خلاف۔ اب اگر آرٹیکل 245 ہوگا 14 اگست کو اور فوج ہوگی، تو پی ٹی آئی کس طرح فوج کی صفوں کو کراس کرے گی، کس طرح سے وائلیٹ کرے گی؟ تو یہ ایک نیا سوال پیدا ہو گیا، اور فوج کے لیے بھی بڑا ٹف ہے، ایک نیشنل آرمی ہے وہ کس طرح اپوزیشن کو روکے گی؟ تو یہ ایک ایسی سچویشن ہو گئی ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب ڈیفیوز ہو جائے گا اور لانگ مارچ کرنے کے امکانات محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ تو موجودہ جو گرما گرم سیاسی صورتحال ہے، طاہر القادری صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، وہ کس طرح اس کو ریڈ کر رہے ہیں؟ وہ اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں؟ میں نے بہت پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ طاہر القادری صاحب اور عمران خان میں بالآخر یہ پرابلم ہوگا کہ کون لیڈر ہوگا، اور وہ پرابلم پرزسٹ کر رہا ہے، کیونکہ ریلیجس پارٹی کا یہ بھی پرابلم ہوتا ہے، ریلیجس پولیٹیکل پارٹی کا، کہ وہ اگر لیڈرشپ کسی اور کو دے دے، جیسے جماعت اسلامی نے نواز شریف کو آئی جی آئی میں لیڈرشپ دے دی تھی، تو اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی کا سارا ووٹر جو ہے وہ نون لیگ کو چلا گیا۔ تو اس طرح میرا خیال ہے طاہر القادری صاحب کے لیے بھی بڑا پرابلم ہے کہ وہ کس طرح اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ دے دیں۔ طاہر القادری صاحب سے میری بڑی طویل ملاقات ہوئی، میرے پڑوسی بھی ہیں، میرے قریب رہتے ہیں، ذاتی میرے تعلقات بھی ہیں، اور چونکہ بے گناہ لوگ بھی وہاں پہ جو تھے شہید ہوئے تھے، تو میں ان کے افسوس کے لیے بھی گیا، اور بڑی ظاہر ہے وہ بڑے رنجیدہ تھے اس بارے میں، اور حکومت کے ساتھ بھی وہ کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن جو نمایاں تبدیلی میں نے ان میں دیکھی، وہ پہلے جس طرح آئین اور جمہوریت کے خلاف بات کرتے تھے، اس میٹنگ میں انہوں نے ایک بھی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں آئین اور جمہوریت کے خلاف نہیں ہوں، اور میں نے بھی پچھلی دفعہ یہی انٹرپریٹ کیا تھا کہ وہ جوش جذبات میں وہ انقلاب کی جو بات کرتے ہیں، وہ شاید لوگوں کے مسائل حل کرنے کی بات کرتے ہیں۔
آئین پر یا جمہوریت پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور نہ اس ملاقات جو میں نے ملاقات میں فیل کیا مجھے کوئی نظر آیا۔ تو وہ انقلاب لانے کا جو جذبہ تھا اس پر ابھی بھی قائم ہے؟ میرا خیال ہے انقلاب لانے کے جذبے پر وہ قائم ہے، اور یہ بہت عرصے سے ہیں وہ۔ آپ دیکھیں ان کے اندر ایک یہ کنٹینیوٹی تو ہے کہ وہ جو الیکشن ہے 2002 کا وہ لڑے، ایم این اے لاہور سے الیکٹ ہو گئے، لاہور سے ایم این اے لاہور سے الیکٹ ہونا بڑا مشکل کام ہے، ہوئے اسمبلی میں گئے، لیکن انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ میں اب اس اسمبلی میں نہیں رہوں گا، کیونکہ ان کے خیال میں اس طریقے سے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ تو جو بھی ان سے میرا یہ خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جس طرح میثاق جمہوریت اے آر ڈی نے جو ہے وہ بنایا تھا، اور اس کے نتیجے میں آئین کے اندر 18ویں ترمیم آئی، اور بہت ساری پھر نگران حکومت اس طرح کی تبدیلیاں آئیں، اب وقت آ گیا ہے کہ پولیٹیکل فورسز ایک نیا معاہدہ، عمرانی معاہدہ کریں۔ نام اس کا عمرانی معاہدہ ہو؟ عمرانی معاہدہ سے میرا مراد ہے سوشل کانٹریکٹ۔ تو یہ عمرانی معاہدہ جو ہے، یہ جو معاہدہ جمہوریت تھا، میثاق جمہوریت جس کو کہتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کے کیا جائے۔ آج رضا ربانی صاحب نے بھی 14 نکات جو ہیں وہ پیش کیے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہی یہ صرف مذاکرات نہ کریں، اب کافی زمینی حقائق بدل گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کو بھی شامل ہونا چاہیے، مولانا فضل الرحمان کو بھی شامل ہونا چاہیے، اور کیوں نہ طاہر القادری صاحب کو بھی اس میں شامل کیا جائے، اور ایک 10 سال کے لیے 15 سال کے لیے پاکستان کی سیاسی جماعتیں ملک کا ایک نیا ماڈل، ایک نیا آئیڈیل، ایک نیا تصور تخلیق کریں، اور اس تصور کے اوپر پھر سب جو ہے روبہ عمل ہوں۔ اور میری خواہش تو یہ ہوگی کہ اس ماڈل میں پہلے جو کمی رہ گئی تھی، وہ کمی یہ تھی کہ یہ چونکہ لندن اور دبئی اور سعودی عرب میں میثاق جمہوریت طے ہوا تھا، اس وقت یہ ساری جماعتیں پاکستان میں ہیں، کیوں نہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں سے بھی بیٹھ کے یہ ایک نیا میثاق تیار کیا جائے جس کو سب فالو کریں، اور آئین کے اندر جہاں جہاں سب کو لگتا ہے کہ یہ بہتری لانے کی ضرورت ہے، مثلاً اسٹیبلشمنٹ کو ہو سکتا ہے کئی مشکلات ہوں، سیاسی جماعتوں کو کوئی شکایات ہیں، چیف الیکشن کمشنر کس طرح مقرر ہو، اور بہت سارے ایشوز ہیں، تو ان پہ کیوں نہ ایک سنجیدہ ڈائلاگ کیا جائے، اور یہ سنجیدہ ڈائلاگ ہر وقت ہر سال جاری رہنا چاہیے۔ ہر 2-3 سال کے بعد ساری دنیا میں پارلیمان کیا کرتی ہے؟ ہر وقت قانون سازی کرتی رہتی ہے، تو ظاہر ہے وہ قوانین کی ضرورت ہوتی ہے تو نئے قوانین بناتے ہیں۔ یہاں بھی ضرورت ہے ایک نئے سیاسی ڈائلاگ۔ جی سہیل صاحب، پروگرام کے آخر میں ارسلان افتخار کافی دن خبروں میں رہے اور اب بالآخر مستعفی ہو گئے، کافی پریشر تھا سوشل میڈیا کا، ویسے میڈیا کا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، اور پیچھے ہٹ کر، کیونکہ جس طرح کے اعتراضات ہو رہے تھے اس سے ان کے والد سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری پر بھی بات جا رہی تھی، اور جو ڈاکٹر مالک ہیں ان کی نیک نامی میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہو رہا تھا، اور مسلم لیگ نون نے پتہ نہیں یہ فیصلہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، ان تک بھی یہ گرم ہوا پہنچ رہی تھی۔ تو ارسلان افتخار صاحب نے ایک اچھا فیصلہ کیا، سب کے لیے ایک اچھا انہیں موقع دیا کہ وہ سب اس سے نکل جائیں۔ سہیل صاحب، اسی پوائنٹ پر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ اپنے دیکھنے والوں کو کہیں گے کہ لکھنا نہ بھولیے گا MM@geo.tv پر۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔